अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, मिडिल ईस्ट क्राइसिस और उस क्राइसिस के खात्मे का मौजिब और वजह बनने वाला पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और पाकिस्तान की सालिसी की बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई हो रही है और पाकिस्तान को नोबल पीस प्राइज़ देने की बातें हो रही हैं। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और आज पाकिस्तान जिस तरह माजी में एक सिफारती हब बना, क्योंकि हमारे जो मिलिट्री और सिविल लीडरशिप है उसके विजन ने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया है कि पूरी दुनिया का मीडिया आज पाकिस्तान की गुन गा रहा है। और पाकिस्तान की इस बेमिसाल और पाकिस्तान का इस शानदार जो सिफारती ज़राए जिनको बरूए कार लाते हुए पाकिस्तान ने इस सुलगती आग पर पानी फेरा और पाकिस्तान ने डायरेक्शन ही चेंज कर दी, पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया और अब सालिसी हो रही है। पाकिस्तान में मेहमान आए हैं और आपको भी पता है अमरीकी वफ़द भी यहाँ मौजूद है और ईरान का वफ़द भी यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि आपको मालूम है, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आज नुमाइंदा खुसूसी स्टीवर्ट कॉफ और जेरेड कुश्नर जो हैं उनकी मुलाकात तो हुई है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम है वो अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का पाकिस्तान आना इतने अरसे के बाद। और एक ये पॉलिटिकल फिगर समझे जाते हैं, बहुत बड़े पॉलिटिकल फिगर समझे जाते हैं अमेरिका की सियासत में भी, और ये वो पर्सनैलिटी हैं जो तनकीद की अलामत भी हैं, यानी तनकीद करते हुए भी देखते नहीं हैं कि वो खुद अपनी जमात पे या अपने लीडर पे तनकीद कर रहे हैं। तो लिहाजा इस डेलीगेशन के आने से पाकिस्तान इस सिफारती महाज में कितनी कामयाबी हासिल करेगा, इसके रोशन इम्कानात जो हैं बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी उसका जिक्र कर रहे हैं कि वाज़े इसके इम्कानात नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, ईरानी वफ़द हमारे भाई जो हैं वो भी पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आए हैं। उनके स्पीकर जो पार्लियामेंट हैं मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, और उनके हाँ हरदिल अजीज़ कहा जा रहा है उनको इस वक्त, वो भी उभर कर आए हैं पूरी दुनिया में। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, और जैसा उनका यहाँ पे आना हुआ, हमारे वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इसके अलावा जो वफाकी काबीना है उन्होंने इस्तकबाल किया। बड़ी अहम ये मुलाकात भी हुई है। इस मुलाकात के बाद अब नेगोशिएशन है, मुज़ाकरात हैं, सालिसी का अमल जो है वो आगे बढ़ रहा है। ईरान के 10 नुकात हैं और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो वाज़े तौर पर नज़र आ रही है। ईरान की जानिब से भी ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को खोल दिया है और कुछ ऐसी इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से गैर मामूली जो है वो फैसले कर रहे हैं। ईरान की 4 दहाइयों के बाद जो फाइनेंशियल सैंक्शंस हैं उसके ख़ात्मे के इम्कानात भी रोशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में आज मीडिया से बड़ी एक अहम गुफ्तगू हुई है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम पाकिस्तान भेजी है, ये उनका कहना है। आबनाए हुर्मुज़ को बहुत जल्द खोल दिया जाएगा, बल्कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसे खोल दिया गया है, लेकिन डेफिनेटली जो जंगी सूरत हाल थी उसमें कुछ मेरीन माइंस की बात की जा रही थी। जो ईरान का मौक़िफ़ है कि उसे क्लियर करने के बाद मुकम्मल तौर पर उसे खोल दिया जाएगा। उम्मीद है इस्लामाबाद मुज़ाकरात मुस्बत नताइज निकलेंगे, यानी इस्लामाबाद अकॉर्ड इसे कह सकते हैं, इस्लामाबाद टॉक आप इसे कह सकते हैं, इसे आप पीस कैपिटल कह सकते हैं। यानी पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत जो है वो इस वक्त एक पीस कैपिटल उभर कर जो है वो दुनिया के सामने आया है। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, इस वक्त कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नाजिया मुस्तफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। रशीद साफ़ी साहब, क्या गहमा गहमी है कन्वेंशन सेंटर में? मुख्तलिफ ऑब्जर्वर्स भी आए हुए हैं, मुख्तलिफ सहाफ़ी, मुख्तलिफ जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं। उमूमी तौर पर एक तो कन्वेंशन सेंटर के अंदर जो गहमा गहमी है उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा, और आपका किन किन मीडिया टूल्स के नुमाइंदों से या इस मीडियम के नुमाइंदों से जो है वो आपका इंटरेक्शन हुआ है, और पाकिस्तान के हवाले से उनका क्या तासुर है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की सरबरस्ती में जो कायम इंटरनेशनल और लोकल मीडिया सेंटर है, जो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कायम है, ये एक ऐसी फैसिलिटी है कि आप भी बाहर माशाल्लाह तशरीफ़ लेके गए हैं, आलमी कॉन्फ्रेंसों में और आलमी इवेंट्स में आपने शिरकत की है और हमें भी जानने का मौका मिला है। ये बैनुल-अक़वामी नौइयत की फैसिलिटीज़ है,
یہاں پہ دنیا بھر سے آئے ہوئے جو انٹرنیشنل صحافی ہے وہ ان سہولتوں سے انتہائی خوش بھی ہے، مستفید بھی ہو رہے ہیں، اور جو لوکل میڈیا ہے ان کو بھی تمام سہولیات دی گئی ہے۔ جو بھی میڈیا کی ریکوائرمنٹ ہے، یہاں پہ فری انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، یہاں پہ مانیٹرنگ سسٹم کی سہولت موجود ہے، یہاں پہ اپ لنکنگ اور ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت موجود ہے، اور یہ تمام سہولتیں جو ہے حکومت پاکستان اور انفارمیشن منسٹری خصوصاً ہمیں داد دینی پڑیں گی وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ صاحب اور بالکل وفاقی وزیر سیکٹری اطلاعات و نشریات اشفاق خلیل صاحب اور ان کی ٹیم کو، کہ انہوں نے ایسے انتظامات کیے ہیں کہ جو آلریڈی پاکستان کا سر فخر سے بلند ہوا ہے ایران اور امریکہ کو مذاکرات کے میز پہ لانے میں، تو میڈیا جو باہر سے آیا ہے وہ پاکستان کی سرکاری میڈیا کی مینجمنٹ کو عالمی نوعیت کا قرار دے رہے ہیں، اور ہر طرف سے جو صحافی ہے جو باہر کے خصوصاً جو آئے ہوئے مہمان صحافی ہے وہ انتہائی یہاں پہ اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہماری منسٹری کو، انفارمیشن منسٹری کو، انفارمیشن منسٹر کی ٹیم کو، ان کو ایک پروفیشنل ٹیم قرار دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہے، ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف امریکہ اور ایران کو مذاکرات کے میز پہ لانے میں کامیاب ہوا ہے، اور یہاں سے چند ہی میٹر کے فاصلے پر جو ہے مذاکراتی عمل جاری ہے۔ ہم اچھی خبریں سننے کے لیے بیتاب ہے اور بالکل۔ امید ہے اچھا کہ اچھی رشید خبر صافی ہی صاحب، نکلے گی۔ آپ نے بڑا ایک اہم نقطہ اس پہ بات آپ نے کی، آپ کو یاد ہوگا مارکہ حق میں بھی ہم نے دیکھا ہمارے جو انرجیٹک وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وہ 24 آورز جو ہے وہ اویلیبل تھے۔ پاک چائنا سینٹر کی بات کریں، میڈیا سینٹر کی بات کریں، متحرک دکھائی دے رہے تھے، اس مرتبہ بھی وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جو بین الاقوامی میڈیا کا انٹریکشن ہے اس کو آپ نے کس طرح دیکھا ہے؟ اور آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جسٹر اینڈ دا باڈی لینگویج آف انٹرنیشنل میڈیا سر۔ جی بالکل، میں جس طرح عرض کر رہا تھا کہ بین الاقوامی میڈیا ان تمام انتظامات سے جو وزارت اطلاعات و نشریات نے ان کے لیے کیے ہیں، پاکستانی میڈیا کے لیے کیے ہیں، وہ انتہائی اطمینان کا اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ اسلام آباد کے اچھے موسم سے اور اسلام آباد کی اچھی میزبانی سے، خصوصاً وزارت اطلاعات اور نشریات کی میزبانی کی وہ معترف ہو چکے ہیں، اور میری کئی یہاں پہ جو بین الاقوامی صحافی ہے ان سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح پاکستان نے عالمی امن کو ایک موقع فراہم کیا ہے اور دہائیوں سے ایک دوسرے کی دشمن قوتیں آج ایک ہی چھت کے نیچے موجود ہے، اسی طرح وہ پاکستان کے وزارت اطلاعات و نشریات اور پاکستان کے وزارت داخلہ کی ان کے لیے سہولتوں کے حوالے سے وہ بھی کافی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، خصوصاً ویزا آن ریول کی جو سہولت تھی، اور یہاں کنونشن سنٹر پہ ان کے لیے جو سٹیٹ آف دا آرٹ کی سہولتیں مہیا کی گئی ہے، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ ہے وداؤٹ اینی کاسٹ۔ ہمیں پتہ ہے کہ باہر جب ایز اے صحافی ہم جاتے ہیں تو ان چیزوں کی کتنی بڑی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کتنی مشکلات کا ہمیں وہاں پہ ان چیزوں تک رسائی کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ تو آپ کا وہ سوال کہ وفاقی وزارت اطلاعات اور خصوصاً اس ٹیم کے ٹیم لیڈر وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ صاحب کی جو کاوشیں ہے اس کو مقامی میڈیا بھی ستا رہا ہے اور بین الاقوامی اس کی ستائش کر رہی ہے، اور بین الاقوامی میڈیا جو ہے وہ بھی پاکستان کی ان کوششوں کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اور مجھے قوی یقین ہے کہ وہ جب اپنے ممالک میں جائیں گے اور اپنے چینلز میں واپس جائیں گے تو وہ پاکستان کا ایک پرامن اور پاکستان کا ایک مہمان نواز تاثر کے ساتھ واپس جائیں گے۔ تو ہمیں خوشخبریاں مسلسل مل رہی ہے، ایک تو آپ صحافیوں کو فراہم کردہ سہولتوں کے حوالے سے جو آپ کا سوال تھا اس کا تو میں نے جواب دے دیا، اور اب ہم اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو مذاکراتی عمل ہے اس کے بھی اچھے نتائج کا جلد اعلان ہو جائے۔ اچھا رشید صافی صاحب یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ کا جرنلسٹ کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا ہے اور جرنلسٹ جو ہیں وہ بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں چیزوں کو، اور انٹرنیشنل میڈیا ڈیفینیٹلی سی این این کے نمائندے موجود ہیں، الجزیرہ کے نمائندے موجود ہیں اور بین الاقوامی میڈیا ہے۔ پاکستان کے اس بریک تھرو کو اور اس سرپرائز کو انہوں نے کس طرح دیکھا ہے، وہ اس کو کس طرح بیان کر رہے ہیں کہ پاکستان
کی جو یہ حکمت عملی تھی اور یہ جو پاکستان کی ڈپلومیسی تھی اور اس سمارٹ موو کو وہ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ دیکھیں دے آر امیزڈ، اور وہ انتہائی حیرت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ ایسی بھی ہمارے پرانے صحافی، بین الاقوامی صحافی ہمیں ملے جو پاکستان اور افغانستان کو دہائیوں سے کور کر رہے ہیں. ان کو یقین نہیں آ رہا کہ پاکستان کو اس وقت جو سیور اور ملٹری قیادت مؤثر آئی ہے ان کی کس قدر بڑی عزت اور تکریم کا ایک مقام انہیں حاصل ہوا ہے، اور اسپیشلی جس شبانہ روز محنت کے نتیجے میں ایران اور امریکہ کو ایک میز پہ لانا، پہلے 2 ہفتوں کا سیز فائر کروانا، اور اب یہ جو مذاکراتی عمل جاری ہے، اس کے نتیجے ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایک مستقل جنگ بندی کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور ان ممالک کے بیچ میں جو جنگ کی کیفیت ہے وہ مستقل طور پر ختم ہو جائے. وہ اس کردار کی نہ صرف تعریف و توصیف کر رہے ہیں بلکہ وہ پاکستان کی علاقائی اور بین الاقوامی اہمیت کے بھی معترف ہے. جو سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، جس طریقے سے وفود کو ریسیو کیا گیا ہے، جس طریقے سے اطمینان کے ساتھ دونوں ممالک کے وفود پاکستان کی فیسیلیٹیشن میں اس وقت مذاکرات میں مگن ہے، اور جس طریقے سے یہاں پہ بین الاقوامی میڈیا اور عالمی مبصرین جو بڑی تعداد میں پاکستان پہنچے ہیں، وہ پاکستان کے اس کردار کو ہر لحاظ سے اس کی تعریف کر رہے ہیں. اور پاکستان اچھا رشید صافی صاحب، میں چاہوں گا ایک اس کو کنکلوڈ کر کے پھر میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آؤں گا. لیٹس ٹاک اباؤٹ پاکستان ٹیلی ویژن اور اسٹیٹ رن میڈیا. جس طرح پاکستان ٹی وی جو ہے اس کے نیٹ ورک کی بات کریں یا ان کے جو ہیڈ ہیں جس طرح وہ بڑا ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں، پی ٹی وی نیوز کے ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے ایم ڈی اور ہماری پوری ٹیم جو پچھلے کئی دنوں سے گھروں کو نہیں گئی اور وہ مسلسل کام کر رہی ہے، اس حوالے سے جو ہے کیا تاثر ہے؟ اور آپ کا رابطہ بھی ہوا ہے، بات بھی ہوئی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات. تو اوورآل جو ہمارا نیٹ ورک ہے اسٹیٹ رن میڈیا، پاکستان ٹیلی ویژن، چاہے وہ پی ٹی وی نیوز ہو، کرنٹ افیئرز کا ہمارا سیکشن ہو، یا ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن، اس کے اوورآل جو ہے کوریج کے حوالے سے جو ہے کیا تاثر ہے؟ دیکھیں تعریف وہ ہوتی ہے جو غیر کرے، جو آپ کی ٹیم کے سے باہر لوگ کرے. میں اگر اپنی زبانی یہ بات کہوں گا تو شاید عجیب لگے، لیکن آپ نے میری مشکل آسان کر دی. میں نے واقعی کئی بین الاقوامی صحافی اور مبصرین سے بات کی ہے. ان کو بڑی حیرت ہوئی ہے کہ پاکستان ٹی وی کا جو ایک نیا نیٹ ورک ہے کس طریقے سے انگلش زبان میں دنیا کو وہ باخبر رکھ رہا ہے، کس پروفیشنل انداز سے، ان بائسڈ انداز سے اور ایتھیکل جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق جس طرح اس کا فروغ کیا جا رہا ہے، اور جو ابلاغ کا جو ایک بہترین طریقہ ہے اس کو اپنایا گیا ہے. اسی طرح اردو زبان میں جو ہمارا قومی ادارہ ہے جس پہ اب اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں، اس کی بھی جو ہے بے حد تعریف کی جا رہی ہے، مثالی دی جا رہی ہے کس طریقے سے اس جو نشریات ہے، جو پی ٹی وی نیوز جو نشر کر رہا ہے، وہ نہ صرف پاکستان کے ناظرین کو باخبر رکھ رہا ہے بلکہ ہم جانتے ہیں کہ سرحد کے اس پار جو ہمارے دشمن بیٹھے ہیں وہ بھی اردو زبان کو، ہمارے مشرق اور مغرب دونوں کو بہت اچھی طریقے سے اردو جانتے ہیں، وہ بھی مسلسل پی ٹی وی نیوز اور پاکستان ٹی وی کے نشریات کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو میں اس بات کو اس لحاظ سے کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جو عالمی میڈیا ہے وہ پاکستان ٹی وی اور پاکستان نیوز، اور جو ہمارا جو نیا سیٹ اپ ہے ڈیجیٹل میڈیا کا، اور جو اسپیشلی وزیر اعظم صاحب کی وزیر اعظم ہاؤس کے جو زیر نگرانی ڈیجیٹل ٹیم ہے، ان کی پروفیشنل صلاحیت کو وہ اس کی ستائش کر رہے ہیں، اس کی پروفیشنلزم کی تعریف ہو رہی ہے. اور یہ بات اب تسلیم کی جا چکی ہے کہ ٹیم لیڈر عطا اللہ طاہر صاحب نے انتہائی باصلاحیت ٹیم چنی ہے. سیکٹری اطلاعات و نشریات اشفاق خلیل صاحب ہو، یا عادل شاہ زیب صاحب ہو، یا ڈائریکٹر کرنٹ افیئر ہمارے چودھری صاحب ہو، چودھری سلیم صاحب ہو، یا ڈائریکٹر نیوز ہارون الہی تور صاحب ہو، یہ تمام لوگ جو ہے ان کی پروفیشنلزم کی نہ صرف مقامی سطح پہ اس کو مانا جا رہا ہے، بلکہ جو یہاں پہ بڑے بڑے ادارے ہیں جس طرح CNN ہے، BBC ہے، الجزیرہ ہے، العربیہ ہے، ایرانی میڈیا
میڈیا ہے, بہت سارے اور پریس ٹی وی ہے, یہ تمام لوگ پاکستان ٹی وی اور پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ان کی پروفیشنلزم کی بہت زیادہ بالکل رشید صافی صاحب, یہ بڑی آپ نے ہے. امپورٹنٹ بات کی ہے, اور میں بھی مانیٹر کر رہا ہوں پچھلے 3 دنوں سے کہ پاکستان ٹی وی پہ چلنے والے ٹکرز جو ہیں ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی جانب سے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹکرز جو ہیں ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا, ہمارے پڑوسی جو اس وقت جھلس رہے ہیں, شدید وہاں پہ جھنجھلاہٹ ہے, تکلیف ہے, پریشانی ہے, اور وہ ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز اسے کہتے ہیں نا سر, وہ جب آپ بپھر جاتے ہیں, جب حالات آپ کے قابو میں نہیں رہتے, تو پھر وہ اسی طرح کا بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, فالز نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے. اگر تو وہ ہندوستان کی 1.4 ملین پاپولیشن جو ہے اس کی فلاح و بہبود اور بہتری چاہتے ہیں, تو اس ثالثی میں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ اس کے بینیفیشری جو ہے وہ بھی ہوں گے. ہمیں ہمایوں خان صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے, سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں. میں آپ کی طرف بھی آؤں گا, لیکن اس سے قبل نازیہ مصطفیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا نازیہ, یہ بتائیے گا, کیونکہ آپ بھی جو ہے ہماری مین سٹریم میں ہوتی ہیں ہمیشہ, اور پاکستان نے ہمیشہ چاہے مارکہ حق ہو, ایس سی او سمٹ بڑا امپورٹنٹ سمٹ تھا پاکستان میں, گو کہ ہمیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جاتے ہیں, ایکسٹرا آرڈنری میئرز لیے جاتے ہیں, لیکن اوورآل جو ہے اس کا امپریشن جو ہے بڑا پازیٹیو جاتا ہے. تو جہاں ہماری مسلح افواج ہمارے سرحدوں کے محافظ اپنا کام کر رہے ہیں, جہاں ہماری اطلاعات و نشریات کی وزارت اور ان کو لیڈ کرنے والے لیڈر یعنی عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہے ان کے حوالے سے بات ہوئی, تو ہمارے مین سٹریم میں کام کرنے والے براڈ کاسٹرز, ہمارے جو جرنلسٹ ہیں, اینالسٹ ہیں, ان کے بارے میں بھی ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ روشنی ڈالیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے پاکستان میں, جو پیس ٹاکس ہو رہے ہیں, پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں, اور خاص طور پر جو پاکستانی نیشنل میڈیا ہے, ہم پی ٹی وی کی بات کریں, جس طرح سے وہ کوریج پراپر طریقے سے ہو رہی ہے, جیسے کہ آپ نے کہا, جیسے اگر ہم کرنٹ افیئرس کی بات کریں, پی ٹی وی کی بات کریں, جو پی ٹی وی ہے خاص طور پہ اگر ہم ان کو دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ امپروومنٹ آئی ہے. اور ابھی جو پی ٹی وی کرنٹ افیئرس کا اور ڈیجیٹل میڈیا جو پی ٹی وی کا ہے, اگر ہم اس کو سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیں تو ہمیں ان پہ اپڈیٹس ریگولر مل رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ اس میں پرائیویٹ چینلز کی نسبت یہاں پہ نیوز کم ہے, اس طرح سے نہیں ہے, بلکہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی وی نیوز کو کوٹ کیا جا رہا ہے. ہمارے جو پرائیویٹ میڈیا ہے وہ بھی پی ٹی وی نیوز کو ہی کوٹ کر رہا ہے, کیونکہ ان کی اتنی فریکوینسی سے چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اور سیکنڈلی, جس طرح سے صافی صاحب نے کہا کہ جو میڈیا کے انتظامات ہیں وہاں پہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کنونشن سینٹر میں جس طرح کی ان کو فیسلٹی کیا جا رہا ہے, جس طرح کی سہولیات دی جا رہی ہیں, نو ڈاؤٹ جو انفارمیشن منسٹری ہے, ان کی پوری ٹیم ہے, وہ قابل ستائش ہے. انہوں نے بہت اچھے انتظامات کیے ہیں, اور پچھلے 2-3 دن سے جو ان کی محنت ہے وہ اب نظر آ رہی ہے, سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ کتنی ان کی محنت ہے, کتنی ایفرٹ انہوں نے پٹ کی ہے, دن رات اس کام میں لگایا ہے. باقی جو اینالسٹ کا آپ نے پوچھا, نو ڈاؤٹ پاکستان ٹیلی ویژن پہ کام کرنا ہمیشہ ہی اچھا لگتا ہے, کیونکہ اس حوالے سے خاص طور پہ کیونکہ ایک نیشنل میڈیا ہے, اور پوری دنیا اس کو جو نیشنل میڈیا ہوتا ہے اس کو ضرور دیکھا جاتا ہے, جی, چاہے وہ آپ کا اردو ٹیلی ویژن ہو, اردو میڈیا کی بات ہو, یا آپ کو ہمارا جو انگلش ٹی وی چینل ہے پی ٹی وی کا, وہ بھی اتنا ہی مانیٹر کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آج کا دن جو ہے اس کو خاص طور پہ ہمیں اپنے نیشنل انٹرسٹ میں اس طرح سے کوریج کرنی چاہیے, اس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں اسلام آباد میں, پوری دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے, ہمیں کوئی اپنے انالیسس میں, اپنی بات میں, اپنے ٹکرز میں کوئی ایسی چیز ہم نہ کوٹ کرتے جسٹ بریکنگ کے چکر میں, جس یہ شو کرنے کے لیے ایز اے انالسٹ کہ ہمارے پاس بہت اندر کی خبر ہے, جی ہاں. بہت بڑی بات ہے. تو ویسے اس ایک طرح بات کی ہے چیزیں نازیہ, آپ نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا, صحافت کی سمجھ آتی ہے. یہ علم نجوم جو ہے اس کا صحافت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ جو کوئی انٹرنیشنل براڈ کاسٹ ایتھکس ہے نا, یہ اس کے بالکل اگینسٹ ہے, یہ اس کی وائلیشن ہے, یہ اس کے اگینسٹ کرائم ہے. یہ تو ہمیں تھوڑا سا جو پاکستانی میڈیا نے اپنا کیس ڈیولپ کر لیا ہے, خاص طور پر اگر ہم پرائیویٹ میڈیا کی بات کریں, ہم بھی صبح سے مانیٹر کر رہے ہیں, چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے اس چیز کا بہت خدشہ تھا کہ کہیں ہمارے جو سینئر
एनालिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं या कुछ रिपोर्टर्स हैं जिनको थोड़ा सा चस्का लगा होता है ब्रेकिंग के चक्कर में, गो कि वो सुबह से जो है वो वहां पे मौजूद हैं ये देखने के लिए कि हमें कोई अंदर की खबर मिल जाए। और बहुत अच्छे से पाकिस्तान ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा है कि हमें उस तरह से अंदर की खबर उन रिपोर्टर्स के हाथ अभी तक नहीं लगी और ना ही लगनी चाहिए। ठीक है। उसकी रीजन देखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉक्स है, इस तरह से नहीं है कि इसमें जो अंदर की खबर निकाल के लिए, और चीजें तभी कंक्लूड होंगी जब अभी बात हो रही है। अभी जिस तरह से रानी वक्त की पीएम से मुलाकात हुई, इसी तरह से यूएस के वक्त अच्छा, इसमें नाजिया क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो आपने बात की, डेफिनेटली आई एम पार्ट ऑफ इट, और मुझे पिछले 18 साल हो गए हैं और मैं तहे दिल से जो है वो शुक्रगुजार हूं अपनी जो टीम है पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को या हमारे करंट अफेयर्स को ओवरऑल जो लीड करते हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं। हमेशा हमें अपॉर्चुनिटी दी है, मार्के हक में जो है मुझे ये शर्फ अल्लाह पाक ने दिया और हमारी टीम ने मुझ पर भरोसा किया। इसी तरह SCO का समिट हुआ तो हमारे डायरेक्टर करंट अफेयर जिनका अभी भी जिक्र हो रहा था सलीम चौधरी साहब, और ओवरऑल जो हमारे MD हैं, इन सब के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि वो हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं। और फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन की ट्रांसमिशंस की, मैराथन ट्रांसमिशंस की बात भी करें तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उन एथिक्स को जो है वो कभी भी पसे पुश्त नहीं डालते हैं। खालिद साहब, ये जो एथिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इस वक्त जो है पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और अभी तक बेपनाह कोशिश करने के बाद कोई ना मीम बना पाया, ना ही कोई इस तरह की वलवला अंगेजी जो है वो हमारे मीडियम की तरफ से कहीं गई। हमारे पड़ोसी की तो भरपूर कोशिश है, वो कोट भी करते हैं, बहरहाल मुझे कई दफा मुतादिद बार मुझे भी कहते हैं। तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के मीडिया का जो किरदार है, इंटरनेशनल मीडिया का जिस तरह अराइवल हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान मीडिया के साथ, पाकिस्तान के टोटल जो मीडिया है उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, बिलखुसूस जो हमारे ब्रॉडकास्टर्स हैं और ख़ासतौर पर स्टेट रन मीडिया के जो लोग हैं उनके साथ जो उनका इंटरेक्शन हुआ, उसका कितना इम्पैक्ट जाएगा ओवरऑल जो है वर्ल्ड वाइड? हमारी साहब। डॉक्टर साहब, ये बड़ा ही अहम सवाल है और मैं काफ़ी देर से जब आप रशीद साफी साहब को मिस तो नहीं कर रहे? नहीं, करीब ही हैं। मैडम नाजिया और रशीद साहब दोनों बड़े अच्छे मेरे कॉलीग हैं और हम अक्सर जो है ना इकट्ठे होते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में। जो दोनों ये बातें कर रहे थे, ये गवर्नमेंट पाकिस्तान की बड़ी एक ह्यूज सक्सेस के तौर पे आप उसको लें। आप जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको लें, आप जो है मीडिया के मामलात, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है उनके मामलात को लें। मैं जो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताने की कोशिश कर रहा था, रशीद साहब ने वो एलैबोरेट किया। मैं एक F5 हैं जहाँ पे हम बैठे हुए, मैं F11 से यहाँ पे आया। अच्छा। तो इन बिटवीन यहाँ पे कुछ 7-8 डिफरेंट किस्म की जो है ना सिक्योरिटी की वो थी, चेक पोस्ट, सिक्योरिटी लाइंस थी पूरी। हर जगह पे मेरी गाड़ी का नंबर और वो चीज़ें वो मेंशन थी और मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं ऐसे आया जैसे मतलब वो पीस ऑफ केक। तो ये जो सिंक्रोनाइजेशन है ना, मैं हैरान था इस चीज़ के ऊपर कि इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने और इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी थी, वो हर चीज़ बड़ी स्मूथ थी और कोई वो दिक्कत नहीं हुई आपको कहीं भी आने में। बिल्कुल। तो इन दैट सेंस कूडोज टू दिस सिक्योरिटी अरेंजमेंट एंड प्रोटोकॉल अरेंजमेंट के किसी को जो है ना हर जगह पे पता था। बी, जो अभी रशीद साहब ने जिक्र किया, सैकड़ों की तादाद में इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पे आया है और मेरी बहुत सारों के साथ जो है वो इंटरेक्शन हो रही है सुबह से। किसी बंदे ने एक वक्त में ये नहीं कहा कि उनको कोई दिक्कत हुई है या कोई इशू हुआ। तो ये जो अरेंजमेंट हुई है ना, जो पाकिस्तान ने की है, दैट्स आल्सो अमेजिंग। आपने SCO का जिक्र किया, आपने उससे पहले और जो जनरल इलेक्शन हो गए, मार्के हक हो गया, इंटरनेशनल हमने इवेंट्स हुए, 5-7 जो इवेंट किए और आपके साथ हम अक्सर आपके शो में बैठ के जो है ना इसके ऊपर तबसरा करते रहे। तो मेरा ख्याल है कि इट्स रिमार्केबल। अब इसको पाकिस्तान की जो पब्लिक डिप्लोमेसी के हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो हमारा वो है, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान जो हमारा अभी आप हमारे दोस्त मुल्क का जो नेबर कंट्री उसका जिक्र कर रहे थे, उसको अगर कंपेयर करें और वहाँ के मीडिया को देखें और वहाँ पे किस किस्म की जो है ना वो हेलुसिनेशन हो रही है और उसके मुकाबले में आप यहाँ पे देखें, अब हम अभी भी यही कह रहे हैं, हम फैसिलिटेटर हैं। हमने तीसरी आलमी जंग को रोका है, हमने टेबल टॉक करवा रहे हैं, हम मेजबान हैं। एक आर्टिकल मैंने आज वो पढ़ा, ट्विटर के ऊपर था सर, आप विश कि मैं उसका आपके साथ शेयर कर सकता। उसका आर्टिकल के मुताबिक, और वो वन ऑफ द फेमस इकोनॉमिस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा कि ये जो 2 दिन पहले जो सीज फायर पाकिस्तान ने अचीव किया, 8
$0.8 ٹریلین کا جو ہے نا نقصان دنیا کو ہو سکتا تھا، وہ پاکستان کو انہوں نے بچایا. $3.8 ٹریلین. ڈاکٹر ساجد، آپ کو اگر یہ یاد ہو کہ ہم IMF کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں یا باقی ڈونرز کے ساتھ، تو پاکستان کو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حالات کس قسم کے تھے آج سے چند سال پہلے. ہم نے دنیا کو $3.8 ٹریلین کا فائدہ دیا. میں اس کے بعد آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ وہ اسٹیٹس جو ہیں بالکل 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 یہ تو سب سے زیادہ جو ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف ہرمز کی کھلنے کے بعد، اور پھر جو برطانوی کروڈ آئل کا ہماری پرائم منسٹر کی ٹویٹ کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ ایک دم وہ نہ صرف ڈاؤن ہوا، 20% جو ہے وہ ریڈیوس ہوا. جو آئل پرائزز تھی، امریکی کروڈ آئل اور برطانوی کروڈ آئل جو ہے وہ ریڈیوس ہوا، اور پاکستان کو فائدہ ہوا، پوری دنیا کو فائدہ ہوا. اور جن کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا 1.4 ملین کی پاپولیشن، وہ اس کے پیچھے پڑا ہے کہ یہ مذاکرات کسی نہ کس طرح خدا نہ خواستہ ناکام ہو جائے. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، منہ کی کھانی پڑے گی پہلے، اور اب بھی منہ کی آپ کھائیں گے. اچھا، میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا، کیونکہ ہم بات کر رہے تھے اوورآل، اپنی ٹیم کی بھی بات کر رہے تھے، ارائیول سے لے کر ہمارے جتنے مہمان ہیں، خاص طور پر امریکی ڈیلیگیشن اور پھر ایرانی ڈیلیگیشن جب یہاں پہ آئے، بڑے اہم رہنما جو ہے وہ پاکستان آئے ہیں. تو جو رسپانسبلٹی اور جو ایٹیٹیوڈ اور جو بیہیویئر ہماری طرف سے پوری قوم میں، ہمیں سب اس پر بھی روشنی ڈالی، کیونکہ پورا دن ہماری نیوز اور کرنٹ افیئرز جو ہے وہ اپڈیٹ رکھ رہا ہے کہ پرائم منسٹر PM ہاؤس کی کیا ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، دیگر پر بھی بات ہم کر رہے ہیں. لیکن یہ ذرا غیر روایتی میں چاہوں گا، اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ہماری 25 کروڑ عوام کا ذکر کرنا، ان کے جذبے کا ذکر کرنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے. جب بھی کوئی اس طرح کا مارکہ آتا ہے، جب بھی کوئی اس طرح کا ایونٹ آتا ہے، یہ قوم اتنی انٹیکٹ ہو جاتی ہے، اتنی یونائٹڈ ہو جاتی ہے. یہ کیا قائد اعظم محمد علی جناح کا پاکستان جو ہے وہ اتنا خوبصورت اور اتنا میں سمجھتا ہوں اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرتا ہے. ڈاکٹر بخاری، یہ ایک بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. ہمیں ہمیشہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ ہم کوئی بہت جو ہے نا یونائٹڈ قوم نہیں ہیں. ہم نے ہر موقع پہ دیکھا، وار آن ٹیرر سے لے لیں، 1971 کو لے لیں، 1989 کو لے لیں، جب ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کی اس کو لے لیں، یہ قوم جس وقت پریشانی اور مصیبت کا سامنا جب ہم کرتے ہیں تو یہ اکٹھی ہو جاتی ہے. اور الحمدللہ آج بھی جس وقت ہم یہ اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جب دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی تھی تو اس وقت یہ قوم متحد ہوگی، اس میں اپوزیشن ہو یا گورنمنٹ ہو. اور گورنمنٹ کا تو اس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان سینس کہ سول، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ نے جو کمال کر دکھایا ہے، وہ وی آر آل پراؤڈ آف دیٹ، اور وی آر آل پراؤڈ آف دیٹ بیکاز وی آر پاکستانی. تو اس سینس میں نا ہمیں لگتا یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اور ایز اے نیشن ہم نے نا اکٹھے ہو کے حق ادا کر دیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا ایک رسپانسبل پلیئر ہونے کا. یہ وہ بڑا اہم نقطہ ہے جس میں دنیا کبھی بھارت کو دیکھتی تھی، کبھی امریکہ کو دیکھتی تھی، کبھی اسرائیل کو دیکھتی تھی، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن سے شاید ایشوز ہوں. لیکن گورنمنٹ آف پاکستان نے ایز اے نیشن ہمیں آج جو ہے نا ایک اس جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے. اس میں ہماری سول لیڈرشپ اور ہماری ملٹری لیڈرشپ، سنس دے آر آن دا سیم پیج، انہوں نے وہ مارکہ کر کے دکھا دیا ہے جو آج سے پہلے شاید کسی اور پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. سر نہیں، پاکستانی ہسٹری کی تاریخ میں ریکارڈڈ آپ دیکھیں، جب یعنی 4 دہائیوں کا جو تنازع تھا اس کو پاکستان نے ایک ٹویٹ کے ذریعے ہی ہمارے پرائم منسٹر نے جو ہے پاسے ہی بالکل پلٹ دیا. اچھا ناجی، یہ بتائیے گا کہ جہاں اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے، بہت ایکسٹرا آرڈنری جو ہے، میں سمجھتا ہوں فرسٹریشن بھی ہو جاتی ہے. اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے دنیا میں جتنے بھی ایونٹ ہوتے ہیں، کئی مسہیپ ہو جاتے ہیں، بہت سارے حالات بدل جاتے ہیں. اتنا کول ڈاؤن ہو کے، اتنا سینسیبل انداز میں، اتنا مدبرانہ انداز میں پاکستان نے تمام چیزوں کو ڈیل کیا. اسی دوران جو ہے وہ سعودی عرب کے وزیر خزانہ جو ہیں وہ پاکستان آئے، پھر ہمارے فیلڈ مارشل اور ہمارے پرائم منسٹر نے ان کے ساتھ ملاقات کی. 2 طرفہ جو معاشی اور تجارتی اہداف ہیں اس کے حصول پر بات ہوئی. پھر ہمارے وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب جو ہے وہ سرکاری دور پر امریکہ بھی چلے گئے. یعنی اتنا کام اور اتنا میں سمجھتا ہوں کہ سافٹ امیج جو ہے وہ پاکستان کا ماضی میں، جس طرح ہمایوں صاحب نے کہا، ایسا کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. بالکل درست کہا ہمایوں صاحب نے. ہم نے تو نہ تو اپنی ہوش میں دیکھا، نہ تاریخ میں جو پڑھا ہے، نہ اس میں اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں. اور میرا خیال ہے واقعی یہ جب تاریخ لکھی جائے گی، جب ہمارے سے آنے والی اگلی نسلیں پڑھیں گی، جب اسلام آباد پیس ٹاک کی بات ہوگی،
تو ہم تو ابھی اس چیز پہ بہت زیادہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی اس چیز پہ پراؤڈ فیل کریں گی کہ پاکستان کا جو کردار رہا ہے اس سارے معاملے میں وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ آپ نے ارینجمنٹ کی بات کی، چیزوں کو مینجمنٹ کرنے کی بات کی، جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہمارے وزیر خزانہ وہ یو ایس چلے گئے ہیں، پھر سعودیہ کے جو ڈیلیگیشن تھے ان سے بھی ہماری ملاقات ہو گئی۔ مین وائل پاکستان جو تھا، ہماری سول اور جو ملٹری قیادت ہے وہ اس میں بھی انگیج تھی کہ ایران وقت آ رہا تھا، وہ رات جو پہنچے ان کو انہوں نے ریسیو کیا، پھر صبح یو ایس کا جو ڈیلیگیشن آیا پھر ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی۔ تو سب چیزیں جو ہیں وہ پیرلل چلانا اور ان کو بہت اچھے سے مینج کرنا، یقیناً میں سمجھتی ہوں یہ بہت بڑی ایک بلیسنگ ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر۔ پاکستان کی جو قیادت ہے، سول ملٹری قیادت، اس کو تو کریڈٹ جاتا ہی ہے، ان کی تو تعریف بنتی ہے، بٹ یہ اللہ کا بھی کوئی خاص کرم ہو رہا ہے پاکستان کے اوپر کہ دیکھیں پوری دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو خدا نہ خاصا کبھی کبھار کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں نہ چاہتے ہوئے بھی ان رانگ چلی جاتی ہیں، لیکن الحمدللہ ابھی تک سب چیزیں جو ہیں وہ بہت اچھے سے جا رہی ہیں۔ صرف ایک دو ممالک ہیں پوری دنیا میں جن کو بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے کل رات سے، خاص طور پہ ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے، اس کو تو بہت ہی زیادہ پرابلم ہے۔ شاید اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو یو ایس کا جو ڈیلیگیشن آ رہا ہے شاید وہ نہیں آ رہے، انہوں نے وہ واپس سے آ رہے ہیں، اور اس طرح کی چیزیں بہت کچھ ہمیں ان کے میڈیا پہ دیکھنے کو ملا۔ لیکن آج جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، یقیناً یہ ایک اتنی بڑی اچیومنٹ ہے بخاری صاحب کہ ہم اس کا جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اپنی قیادت کا جتنا بھی ان کا تھینک فل ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو اس مقام تک لا کے کھڑا کیا ہے۔ وہی پاکستان جو ایک سال پہلے اس کی کیا پوزیشن تھی، لیکن اگر آپ صورتحال کو تھوڑا سا پیچھے جائیں، یعنی کہ اگر ہم ایک سال پہلے کی جب مارکا حق کی ہم بات کر رہے ہیں، جب ہم نے وہ جنگ انڈیا کے خلاف جیتی اور وہ جو کامیابی تھی، اس کامیابی سے لے کے آج تک ایک سال سے مسلسل پاکستان کا جو ترقی کا گراف ہے، جو پاکستان کی کریڈیبلٹی کا گراف ہے، وہ اوپر ہی جا رہا ہے۔ مارکے حق کے بعد جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی قیادت کو اپریشیٹ کیا، جس طرح سے بار بار وہ اس چیز کا ذکر کرتے رہے، نو ڈاؤٹ اس سے بھی پاکستان کے قد میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ پھر اس کے بعد پاکستان کی جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، جو ہمارے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف صاحب، اور خاص طور پہ اب یہ جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، جو پاکستان کا رول ہے ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جنگ کے دوران، جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا ہے، ان کی محنت بھی ہمیں نظر آتی ہے، تو پوری ٹیم کو ہی کریڈٹ دینا بنتا ہے۔ اور آج کے دن کا جتنا انتظام ہے، جتنا پروٹوکول ہے، اور جتنا انٹرنیشنل میڈیا، جتنی بڑی تعداد میں یہاں پہ جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کی سیکورٹی کا انتظام سے لے کے ان کی کوریج تک، جسے صافی صاحب نے ذکر کیا کہ یہاں پہ انٹرنیٹ کی سہولت اور ہر طرح کی چیزیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، ان کو کسی چیز کا بھی کوئی پرابلم نہیں آ رہا۔ یقیناً یہ بہت بڑی بات ہے، اتنے بڑے پیمانے پر چیزوں کو جو ہے مینج کرنا۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو اس چیز کا کوئی ایکسپیرینس ہو، آپ نے ماضی میں کچھ اس طرح کی چیزیں کی ہوں تو آپ اس کو لے کے چلتے ہیں یا ان چیزوں کو مثال بنا کے چلتے ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ یہ فرسٹ ٹائم کیا اور پاکستان کے حصے میں یہ اتنی بڑی اچیومنٹ فرسٹ ٹائم آئی ہے، تو ہمارے لیے یہ فرسٹ ایکسپیرینس بھی تھا، بٹ الحمدللہ ہم نے پاکستان میں اس کو بہت اچھے سے مینج کیا۔ کہ دیکھیے تعریف وہی ہوتی ہے جو آپ کا مخالف کرے یا آپ کا دشمن کرے۔ انڈیا کا ایک طرف میڈیا چیف ہی رہا ہے، وہاں پہ کچھ ان کے اینالسٹ ہیں، اس میں کچھ لیکن نازیہ، میں آپ کو بھی پتا ہے، ہمایوں صاحب کو بھی پتا ہے، میں اپنا ایکسپیرینس بھی تھوڑا سا ساتھ میں شیئر کر دوں گا۔ جب غیر روایتی گفتگو ہو رہی ہے تو چلیں اس پر بھی تھوڑی سی بات جو ہے کر ہی لیتے ہیں۔ آئین صاحب، وہ مجھ سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ بخاری صاحب، سوال کیا مجھ سے، یہ ابھی 24 آورز پہلے کی بات ہے، مجھے کہا کہ جی آپ کس بات پہ جو ہے نوبل پیس پرائز چاہ رہے ہیں؟ میں نے کہا باقی سب چیزوں کو ہی چھوڑو، آپ کتنا سدھر گئے ہو، یعنی 10 مئی کے بعد آپ کتنا، مطلب پہلے جو روزانہ گیدڑ بھپکیاں تھی اور لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جو آپ اشتعال انگیزی دکھا رہے تھے، اس امن کی بات کریں تو چلو اس پر بھی نوبل پیس پرائز ہمیں مل جائے گا۔ اور نوبل پیس پرائز کے حوالے سے پاکستان میں یہ بات تو جو ہوئی یہ تو اطالوی سابق وزیر اعظم نے نوبل پیس پرائز کے لیے کہا ہے، اور اس سے بڑھ کر نوبل پیس پرائز کے لیے اور کون سا گراؤنڈ ہوتا ہے؟ یعنی پوری دنیا کا اتنا بڑا تھرڈ ورلڈ وار سے جس ملک نے بچایا اور اس سلگتی ہوئی آگ پر قابو پایا اور میڈیشن کی اتنی شاندار، تو نوبل پیس پرائز اور پھر کس بات کا ملتا ہے؟ یہ ہمایوں صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر بخاری، آپ نے سرکاسٹکلی تو وہ جو ہے نا اپنے نیبر کو ایڈریس کرتے ہوئے یہ سوال کیا، لیکن اس کے اندر جو ایک جتنی ڈیپتھ پناہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے لفظ یوز کیا تھرڈ ورلڈ وار،
ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ یہ کتنی بڑی کیٹاسٹرفی ہو سکتی تھی. اگر آپ 3 دن پہلے والا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا وہ جو سوشل ٹروتھ میڈیا کے اوپر جو ان کا تھا کہ انائلیشن اور ایک سویلائزیشن کو تباہ کرنے والا, اور وہ جو ان کی وارننگ تھی اور وہ جس اگریسو موڈ میں تھے, اور اس میں جو پاکستان کی سول ملٹری قیادت نے انٹروین کیا, دنیا اس کو جو مرضی سمجھے آپ, اور ہسٹری جب لکھی جائے گی تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان نے, ہماری جو سول ملٹری قیادت نے اور ہماری فورن اور ملٹری اور پولیٹیکل ڈپلومیسی نے جو دنیا کو بچا لیا. ابھی تو میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے ایک $3.4 بلین کی ٹریلین ڈالر کا جو وہ اکنامک وہ بتایا, لیکن اللہ نہ کرے اگر یہ چیز ہو جاتی تو ملینز, یہ مائنس میں جا سکتا تھا سر, وہ تو مائنس میں جاتا, ملینز آف لائف وڈ ہیو, اللہ مطلب ہم ہمارے منہ پہ خاک کی یہ ہم سوچ بھی سکیں. اگر یہ ہو جاتا تو آپ کو سمجھ نہیں آنی تھی کہ ہم یہاں پہ شاید بیٹھے بھی نہ ہوتے, اور اس کے فالو آؤٹ یہاں پہ بھی ہوتے, سنس وی آر ویری نیبر. تو ان دیٹ سینس میرا خیال ہے پاکستان کا کردار جو ہے وہ جب ہسٹری لکھی جائے گی تو بہت, اور آج والی جو ہسٹری جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, اٹس ویری امیزنگ. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹوڈے کرنٹ جو اس وقت سینیریو ہے. رشید صافی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک تو پاکستان کی وہ سفارتکاری, وہ سائلنٹ ڈپلومیسی جو کہ کامیاب ثابت ہوئی, وہ ڈپلومیسی جس میں آپ سمجھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں مرغی کا انڈا جو ہے وہ پورے گاؤں کو پتہ چل جاتا ہے, لیکن مچھلی جو ہے وہ سمندر کے اندر اتنے انڈے دیتی ہے لیکن کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو پاکستان کی وہ سمارٹ جو سفارتکاری ہے, اس کے بارے میں لوگوں کے کیا رشید صافی صاحب تاثرات ہیں, اور نوبل پیس پرائز کے حوالے سے جو ہے وہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے, کیونکہ ہمارے پڑوسی جو ہے اس کو تو بہت تکلیف ہے اس بات پہ. دیکھیں, انہیں تو تکلیف ضرور ہونی ہے اور یہ تکلیف ان کی جاری رہے گی انشاءاللہ. اس کا نہ پاکستان کی ریاست کو کوئی پرواہ ہے, نہ عوام ان کے غلط پروپیگنڈے پہ پاکستانی عوام اس کی طرف کوئی توجہ دے رہی ہے. ہم جانتے ہیں کہ ان کا میڈیا ایتھکس سے خالی ہے, ان کی ریاست ایک ظلم اور نفرت کی بنیاد پہ قائم ہے, تو وہاں سے ہمیں کوئی خیر کی کوئی توقع نہیں ہے. جہاں تک آپ نے پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے سوال کیا, تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جتنے لوگ ویسے جو ظاہر ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور کانفلکٹ کے ماہرین, رپورٹرز اور تجزیہ کار اور مبصرین یہاں پہ موجود ہے بین الاقوامی, وہ ایک زبان ہو کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے جو کر دکھایا یہ ریسنٹ ہسٹری کا سب سے بڑا سفارتی معجزہ ہے. ان کے لیے یہ معجزہ ہے, لیکن ہم پاکستانی جانتے ہیں کہ پاکستانی ریاست ہمیشہ سے امن کی بات کرتا رہا ہے, پاکستان ہمیشہ سے خطے میں, دنیا میں امن پہ لانے کی بات کرتا رہا ہے, اور یہاں کے عوام پرامن ہے, یہاں کی حکومت ہے اور یہاں کی ریاست جو ہے وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ اپنے آس پاس بلکہ پوری دنیا کے لیے امن تلاش اور اس کے لیے ہمیشہ سے سرگردہ رہتی ہے. جہاں تک نوبل پیس پرائز کی بات ہے, یہ تو انڈیا کا میڈیا اچھال رہا ہے, پاکستانی میڈیا سنجیدہ میڈیا ہے, اس حوالے سے میرے خیال میں اس پہ بات ہی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اور پاکستان کے جو حکمران ہے, پاکستان کی جو اس وقت قیادت ہے, وہ واضح کر چکی ہے کہ ان کے لیے سب سے بڑا نوبل پرائز یہی ہوگا کہ آج کے مذاکرات کامیاب ہو, دنیا میں امن ہو, اور ایران اور امریکہ کے درمیان لڑائی کا مکمل خاتمہ ہو, لبنان میں امن ہو, غزہ میں امن ہو, اور ہمارے آس پاس میں افغانستان میں امن ہو, ہندوستان کی بدمعاشی ختم ہو. تو اگر دنیا میں امن قائم ہوگا تو اس سے بڑا نوبل پرائز یا اس سے بڑا کوئی انعام نہیں ہے. یہی جو الفاظ ہیں, یقین جانیں رشید صافی صاحب, یہ تعریف نہیں ہے, میں اسی کنکلوژن کی خواہش رکھ رہا تھا اور آپ نے انہی الفاظ کے ساتھ کنکلوڈ کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں بھی اپنے اس پہ کچھ کنکلوژن یا کنکلوڈ کرتے ہوئے کچھ ریمارکس دوں. رشید صاحب جی, بہت ویری شارٹ سر, فیو سیکنڈز ہے سر. ہمیں نوبل پیس پرائز مل چکا ہے, پاکستان نے نوبل پیس پرائز اچیو کر لیا ہے. ہم نے 2 بڑی طاقتوں کو اکٹھا کر کے ہم نے امن قائم کر دیا ہے خطے میں, تو ہمیں نوبل پیس پرائز مل چکا ہے. نازیہ خان آپ کا بھی, نازیہ مصطفیٰ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ہمایوں خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, رشید صافی صاحب آپ نے بھی ہمیں وقت دیا, بہت بہت شکریہ. ناظرین, ایک تو توقعات سے بڑھ کر جو توقعات ہوتی ہیں نا وہ دل دکھاتی ہیں. یہ بڑا ایک عام نکتہ ہے. پاکستان کے کردار اور جو پاکستان کا رول ہے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان ایک میزبان ہے. پاکستان نے ٹیبل ٹاک کروائی ہے,
پاکستان نے اس پورے کانفلکٹ کو ختم کر کے دو فریقوں کو پاکستان میں ایک وینیو فراہم کیا ہے، پرامن سفارتکاری کی ہے پاکستان نے، اب تک پاکستان اچیو کر چکا ہے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ دونوں فریق آپس میں فلیکسیبلٹی دکھائیں، حالات سازگار ہوں۔ پاکستان کی جو اچیومنٹ تھی وہ تو پاکستان نے اچیو کر لیا ہے، اس پہ بھلے ہمارے پڑوسیوں کو جو ہے ان کے مروڑ ان کو پڑتے ہیں، پڑھتے رہیں، لیکن ایک اور بھی ناظرین چیز یہاں پہ بڑی ضروری ہے، وقت سے پہلے اگر وہ سمجھ جائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ آنکھیں کھلی تو نہ وہ تھا نہ رنگے بہار تھا، آنسو تھے اور 400 گرد و غبار تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔